कराची में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मौके फराहम किए जाएंगे कि लोगों को रोजगार मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और सिंध हुकूमत इस तरीके के 4-5 और भी प्रोजेक्ट्स पे बहुत क्लोजली काम कर रही है कि इन मौजूदा क्राइसिस में मुल्क में जहां पे एक मुआशी दबाव का शिकार है हमारी इकॉनमी, किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान को अशद जरूरत है कि यहां पे इंडस्ट्रीज लगें, पाकिस्तान को अशद जरूरत है यहां पे लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएं, पाकिस्तान को अशद जरूरत है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रांग फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाएं जिसमें कोई भी हुकूमत अगर इक़्तिदार में आए, किसी को भी मैंडेट मिले, लेकिन जो वो पॉलिसी हो वो एक ही हो। उसमें कोई ऐड जरूर कर सकता है, लेकिन वो पॉलिसी यही हो कि जिसमें इकॉनमी आपकी आगे बढ़े, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट लगे। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क मशहूर है। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की तरफ से, खुदा की तरफ से दी गई तमाम वो कुदरती मादनियात हैं जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। उन कुदरती मादनियात पे हमारे पास ग्रेनाइट है, हमारे पास मार्बल है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास हर चीज मौजूद है। तो उन कुदरती मादनियात को किस तरीके से ना सिर्फ उन पहाड़ों से निकालकर लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई दी जा सके, हमारे मार्बल को, हमारे ग्रेनाइट को। तो इन सारी चीजों में मैंने पहले भी कहा था कि हुकूमत सिंध प्लान कर रही थी, लेकिन चूंकि ये बरसातों की वजह से और सैलाब की वजह से जो लास्ट हुए, वो कॉन्फ्रेंस हमें मुलतवी करनी पड़ी। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को हम ये दावत देंगे कि आए, पूरे पाकिस्तान में आए, लेकिन जो सिंध सूबा जिसको करेगा होस्ट, उसमें कि सिंध भर में जो भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हम अपने मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जा सकें। और जो अभी नेटवर्क हमने अभी बेहतर किया ऑलरेडी हुकूमत सिंध ने, जिसमें आपके 1112 के एम्बुलेंस सर्विसेज है, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स का जबरदस्त नेटवर्क है, जिसमें इसमें बसेस का जो एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें तमाम वो सहूलियात, कोयला जो आपके सूबे से निकल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं जो कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, उन चीजों को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही असेंबली जो है वो अपने मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद जो है केयर टेकर सेटअप आएगा और इंतखाबात की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जो है वो हम सब जाएंगे। और इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी और पूरे पाकिस्तान से वापस आएगी जीत कर। वो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देखा कि मलीर की इलेक्शन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीती, मुल्तान की इलेक्शन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीती, कश्मीर की इलेक्शन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीती और बलूचिस्तान में भी जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें पीपुल्स पार्टी जीती है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हर कोने पे अगर किसी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को की लीडरशिप पे लोग एतमाद करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल है, वो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और वो क्यों है? वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वह जमात है जिसके पास से यूनिटी की आवाज आ रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वह जमात है जो चारों सूबों को जोड़ने की बात कर रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वह जमात है जो कहती है कि जी तमाम इदारे सब एक पेज पर आए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। हमारी हर पॉलिसी अब शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं आज कुर्सी पे हूं तो मेरी पॉलिसी अलग है, कल को कोई और कुर्सी में बैठता है तो उसकी पॉलिसी अलग है। हमारी हर पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए, एक इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी का होनी चाहिए कि हाँ कि इन्वेस्टर जो है कभी वो ये नहीं देखे कि जी आज अगर हुकूमत चेंज हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, आज अगर जो है कोई नया चेहरा आ गया तो स्टॉक एक्सचेंज वाले घबरा के बैठ जाए। नहीं, हमारे जितने भी सरमायाकार हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, उनको ये हो कि जी यहां पे कंसिस्टेंसी है। आईएमएफ को किस्त इशू करने से पहले ये नहीं करना पड़े कि जी एक एक पार्टी के पास जाना पड़े, क्योंकि उनको जब पता होगा कि नहीं यहां पे एक कौमी इत्तेहाद है, जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
وہ سب چیزیں کیسے آئیں گی جب ہم لانگ ٹرم پالیسی دیں گے اس ملک کو. اور لانگ ٹرم پالیسی اور سب کو ایک کرنے کی, اگر سب کو کوئی ایک میز پہ بٹھا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, وہ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں, وہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی یہ صلاحیت ہے. کیونکہ وہ لوگ توڑنے کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہو گئی, جتنا ڈویژن ہو چکی ہو گئی, جتنی لسانیت پہ سیاست ہو چکی ہو گئی, جتنی مذہبی جو ہے فرقہ واریت کی سیاست ہو چکی ہو گئی, جتنا ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی سیاست ہو چکی ہو گئی, اب ان چیزوں سے نکلیں باہر. اب آپ نے جو ہے اپنے ملک کو ایک صحیح ٹریک پہ لے کے آنا ہے اور ایک اچھے میسج کے ساتھ لے کے آنا ہے, ایک اچھے ماحول میں لے کے آنا. وہ اچھا ماحول ایسا ہوگا کہ ہم سب, پوری قوم ایک طاقت بن جائے, پوری قوم ایک بن جائے اور ایک ہو کر ہم پاکستان کے فیصلے کریں. کوئی ایسے کام نہ کریں, ہم کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جس سے خدا نہ خواستہ چیزوں کو ڈیوائڈ کرنے کا موقع ملے, جس طرح کیا گیا. آج سے 4 سال پہلے وہ پودا لگایا گیا, وہ ڈویژن کا پودا لگایا گیا, وہ نفرت کا پودا لگایا گیا, وہ مزید پولرائزیشن کا پودا لگایا گیا. اور آپ نے دیکھا جس نے وہ پودا لگایا, جس شخص نے, آج اس شخص کو بچانے کے لیے, آج اس شخص کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کے دشمن ممالک کی قوتیں بھی میدان میں اتر پڑی ہیں. آج اسرائیل کھل کے کہہ رہا ہے, اور آج اسرائیل کھل کر پی ٹی آئی کے لیڈر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. جس اسرائیل نے ساری عمر آج دن تک معصوم نہتے فلسطینیوں کو انصاف نہیں دے سکا, وہ ہمیں ہیومن رائٹ کے لیکچر دے رہا ہے. وہ آج عمران خان کے لیے میدان میں اتر رہا ہے. اور آپ نے ایک بات نوٹ کریں, ابھی ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے, یہ پریشر اس لیے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کچھ ہمارے لوگ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو یہاں سے سیف ایگزٹ ملے اور اس کو ملک سے باہر فرار ہونے میں مدد کی جائے. یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے, وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. یہ سارا ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے معافی مانگ کر, جتنے بھی اس نے گھناؤنے جرم کیے جو کہ پاکستان کے قانون میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پاکستان کے قانون میں کوئی معافی نہیں ہے, وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, ان مقدموں میں عمران خان کو ریسکیو کیا جائے اور یہ پریشر کریٹ ہو پاکستان پہ کہ آپ ہیومن رائٹس کے نام پر عمران خان کو یہاں سے باہر جانے کی اجازت دیں, تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی یہی فتنہ چلاتا رہے جو فتنہ وہ یہاں بیٹھ کے کر رہا تھا. تو یہ آئی اوپنر ہے کہ کسی بھی ملک کا یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے اور اس شخص کی حمایت کرے جو ملک میں افراتفری چاہتا تھا, جو آج دن تک اداروں کے خلاف گھناؤنی گھٹیا قسم کی سازشوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایکٹیو ہے, جو اس وقت ملک کے دنیا کے مختلف ممالک میں پیڈ کیمپینیں چل رہی ہیں آپ کے ملک کے خلاف. مختلف ممالک کے شہروں پہ ایڈورٹائزمنٹ گاڑیاں چل رہی ہیں جو آپ کے ملک کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف. اس طرح کی گھناؤنی سازشیں اس وقت کون کر رہا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے. اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہی پیسہ ہے, یہ وہی پیسہ ہے جو کہ یہاں پہ چندوں سے جمع ہوا, اور وہی ممالک ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں جو پاکستان کو خوشحال اور استحکام میں نہیں دیکھ سکتے. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ اسمبلی کی مدت کی بات کی, آج اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاک احمد میاں شہباز شریف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ مدت ہونے سے پہلے ہی گھر چلی جائے. اس کا مطلب ہے مرکزی قومی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اور دوسرا, آپ کے پریس کانفرنس سے پہلے خالد مقبول صدیقی نے آپ سے محبت بھرے بڑے الفاظ کہے, ان میں چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ نے سندھ کو تقسیم کیا ہے لسانی بنیاد پر, اور پیپلز پارٹی سندھ کی میں دونوں بات سمجھ گیا آپ کے جی. پہلی بات آپ نے کی, الیکشن کی کب اسمبلی توڑنی ہے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بعد چیف منسٹر صاحب کریں گے. یہ فیصلہ واحد ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب کہے گی, چیف منسٹر جب ان سے مشاورت کریں گے تب ہوگی, توڑی جائے گی اسمبلی. ڈیٹ کوئی فائنلائز نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی اس چیز ابھی تک فائنلائز ہوئی ہے. دوسری بات, آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی بات کی, میں پھر وہ کہوں گا
کہ اس وقت الیکشن قریب ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ MQM کون سی زبان استعمال کرے گی؟ ظاہر ہے الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کے چٹ پٹے جملے جس سے کوئی ماحول بنے, جس سے کوئی ماحول میں کوئی خدا نہ خاصا ٹینشن آئے, جس میں اپنے ووٹروں کو کچھ کہہ سکیں کہ جی ہاں جگہ جی ہم کم از کم کچھ کر تو نہیں سکے آپ لوگوں کے لیے ووٹ لینے کے باوجود بھی, لیکن پھر بھی ہم کچھ تو آپ کی باتیں تو کر رہے ہیں, آپ کی ہم باتوں کو تو اجاگر کر رہے ہیں. تو یہ بیانات جتنے بھی اس وقت MQM کے ہیں اس کو ہم سیریس نہیں لے رہے, اور آپ بھی اس کو سیریس نہ لیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے MQM بیانات دے رہی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ہم اسی لینگویج میں اس کو رپلائی کریں, ہم اس لینگویج میں اس لہجے میں اس تلخی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یونٹی, اتحاد, پوری قوم کا اتحاد ہونا چاہیے. ابھی جیسے الیکشن قریب آئیں گے ماحول گرم کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس طرح کے بیانات کے ذریعے, الزامات کے ذریعے مہمیں چلائی جائیں گی. ہمیں سب اس کے لیے پریپیئر ہیں, لیکن ہمارا جواب ہوگا محبت کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ. کیونکہ میری لیڈرشپ جب اتحاد چاہتی ہے, میری لیڈرشپ جب ریکنسیلیشن چاہتی ہے, میری لیڈرشپ جب چاہتی ہے کہ جی پوری قوم ایک ہو جائے اور پوری قوم ایک قوم ہو کے پاکستان کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ باقی سارے تجربے 75 سال ہم نے کر لیے, جتنے مصنوعی تجربے کرنے تھے, لڑائی جھگڑے فساد ڈویژن کے ہو چکے. اب جو ہے واحد حل ہے اس پاکستان کو آگے چلانے کا, وہ ہے محبت, ایکا, یکسانیت, اور جو میری لیڈرشپ کا نعرہ ہے کہ ہم سب کا پاکستان. MQM کے ایک اور رہنما نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست ہمارا فیصلہ کرے, بہت ہو گیا, 15 سال ہم نے پیپلز پارٹی کو برداشت کر لیا, اب فیصلہ روڈوں پہ ہوگا. مطلب اتنے دھمکی آمیز بیانات ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اب خانہ جنگی کی طرف وہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں, اور آپ ڈر گئے. وہ ڈر گئے یار. اچھا جی بات سنیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ جتنی بھی مرچ مسالے ڈالے وہ مرچ مسالے والے بیانات نہیں آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی خوف ہوئے. جب ان کے وہ لیڈر یہاں پہ موجود تھے جو دن کو 50-50 لاشیں گراتے تھے, تب ہم نہیں ڈرے, تو اب ہمیں کون کیا ڈرائے گا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, پروردگار کا. لیکن میں ان کی بات کو جواب دے دوں. ہاں دیکھیں جی, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام نے اگر کسی پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے. عوام نے کسی پارٹی کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ پارٹی سلیکٹ ہوگی. تو یہ کوئی فیصلہ کسی تیسری چوتھی قوت نے نہیں کرنا جو MQM کے مطالبے پہ کہ جی کسی کو بس اب MQM کو اب چاہیے اگر MQM کو گود میں بٹھا کے کوئی ان کو اقتدار دے دے یا سیٹیں دے دے, ایسے نہیں ملیں گی. اگر عوام نے ووٹ دیے تو ان کو سیٹیں ملیں گی, اگر عوام نے ان کو دھتکارا تو ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی. اور کراچی کے شہری پولیس کی جانب سے قتل کیا گیا ہے. 4 سال کے بعد وہ دبئی سے خالی صرف شادی کرنے کے لیے پاکستان آئے, اس کو بے گناہ پولیس نے AVLC پولیس نے اس کو قتل کر دیا ہے. افسوس اس بات کی ہے تو سندھ حکومت کی جانب سے ابھی تک ایک بیان تک پیش نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ اچھا میری بات سمجھ آپ کی بات. دیکھ بیان صرف اسٹیٹمنٹ کے لیے نہیں ہوتی, حکومت کرتی ہے, ایکشن لیتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو پولیس والے ملوث تھے اس افسوسناک واقعے میں سارے اس وقت قید میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک جو بھائی بات سوال ہو گیا, سوال ہو گیا. اچھا آپ نے ذکر کیا کہ اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ پیپلز پارٹی قیادت کرے گی. جب یہ CM صاحب کریں گے ود دا کنسلٹیشن آف پارٹی یہ لیڈرشپ. فیصلہ پرویز الہی اور محمود خان عمران خان کی مشاورت سے کر رہے تھے. آپ یہ کہتے تھے, تمام جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ یہ فیصلہ ان وزرائے اعلیٰ کا اختیار ہے, تو یہ مشاورت پارٹی قیادت سے وزیر اعلیٰ کا اختیار نہیں, میں نے یہی کہا, آپ نے بات بھی سنی, میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کریں گے فیصلہ, لیکن پارٹی قیادت سے مشاورت ضرور کریں گے کیونکہ لیڈرشپ ہوا ہے. ایک مہینے سے کم وقت بچا ہے, تو اس بیچ میں کوئی چیئرمین کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو وہ کیا کھل کے کیمپین چلا پائے؟ دیکھیں آپ, یہ بات آپ کا بہت زبردست سوال ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کتنا طاقتور اور لاڈلا ہے وہ شخص جس کو اتنے ثبوت آنے کے باوجود, اتنی ساری چیزیں ایکسپوز ہونے کے باوجود, توشہ خانہ کیس کے شواہد آنے کے باوجود, القادر ٹرسٹ کے شواہد آنے کے باوجود, BRT خیبر پختونخوا کی کرپشن کے مقدمات آنے کے باوجود, بلین ٹن سونامی کے مقدمات آنے کے باوجود, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود, وہ فیصلہ ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ فراغ ہوگی, اور وہ جتنے بڑے اسکیمز کے باوجود آج دن تک ایک رات عمران خان نے لاک اپ میں نہیں گزاری ہے. وہ ایک دن کے لیے بھی جو گیا تھا وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں VIP مہمان تھا, ایک رات بھی عمران خان کو لاک اپ
میں گزارنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یا قانون جو ہے، قانون کا جو ایک لا ہے ہمارا، وہ اس کو گنجائش ابھی تک نہیں کر سکا. تو کتنا طاقتور ہے وہ شخص اور کتنے لوگوں کا لاڈلا ہے وہ شخص کہ لاڈلے آج دن تک بچتا ہوا آ رہا ہے. شاہین صاحب، عام الیکشن جب آ رہے ہیں تو اس میں سندھ میں چار پانچ شخصیات ایسی ہیں، کیا وہ پیپلز پارٹی میں آ سکتی ہیں یا نہیں؟ لیاقت جتوئی، ارباب غلام رحیم، علی گور خان مہر، کیا ان کے لیے کوئی جگہ ہے کہ گنجائش ہے یا نہیں؟ دوسرا، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں لیکن ٹرانسپورٹر کرایہ کم نہیں کر رہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، ان کو یہ آنے کے بعد کرایہ کم ہوگا. اچھا، ان کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی سے کافی لوگوں کے رابطے جاری ہیں. اچھا، میں نام ایگزیکٹلی نہیں لوں گا کہ کچھ سسپینس بھی باقی ہے. انشاءاللہ کافی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے تو آپ کو اچھی خبر ملے گی. یہ آپ قاضی صاحب اس کے بعد آپ یہ بتا دیجیے کہ قاضی اسکوائر. جی سر، کچے میں ابھی 2 بچے بھی اغوا ہوئے ہیں کچے کے علاقے میں، اور یہاں میں آئی جی صاحب آئے تو ان سے بھی پوچھا تھا، اور چند دنوں پہلے سی ایم نے بھی کہا تھا کہ ابھی پولیس اس قابل نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر قابو کر پائے مکمل طور پہ. آئی جی کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر مکمل طور پہ قابو کر سکتے پا سکتے ہیں. تو پولیس ہماری اس قابل نہیں ہے کہ بغیر کسی پیراملٹری فورس کے وہ کر لے قابو. دوسری بات یہ کہ آپ کے سینیٹر وقار مہندی نے ریڈیو پاکستان کی عمارت کو خالی کرنے کے لیے ریزولوشن بھی جمع کروائی. اس حوالے سے کیا کر پایا تھا؟ اگر مجھے ریزولوشن نہیں پتا قاضی صاحب. باقی جہاں تک آپ نے کچے کے علاقے میں کی بات کی، میں آپ کو بات بتاؤں. کچے کے علاقے میں آپریشن چل رہا ہے. پولیس کے اعلیٰ افسران اور جوان افسران، ہمت والے افسران میدان میں لڑ رہے ہیں ان سے، ڈاکوؤں سے. اس ایشو جو آپ نے بات کی نا کہ پیراملٹری فورس کی سپورٹ، اس وقت جو ہے جو ڈاکو ہیں ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں، ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، ان کے پاس جدید وہ اسلحے جو کہ پولیس کے پاس نہیں ہے. تو اسی لیے سندھ پولیس نے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں وہ جدید اسلحے جو کہ ویسے پولیس کے پاس نہیں ہوتے اور پوری دنیا میں نہیں ہوتے، وہ اسلحے دیے جائیں. تو اس پہ اس کی اپروول دے دی تھی. اب ظاہر ہے وہ اسلحہ پروکیور کرنے کی مطلب اس کے جو پروسیس ہے وہ چلے گا. کیوں آپ سمجھے بات کو کہ ایک طرف جو پولیس کے پاس زیادہ سے زیادہ بڑا ویپن ہے G3 یا کلیشنکوف، وہ آگے والے جو ہے وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن اور راکٹ لانچروں سے لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی اس وقت ان کے پاس وہ اکوپمنٹ اور وہ چیزیں موجود ہیں. تو اسی لیے حکومت سندھ سے پولیس کی جو ریکویسٹ تھی اس کو منظور کر دیا گیا. ہاں جی، آپ کا سوال. یہ بتائیں، گورنر سندھ نے سستی روٹی کے پروگرام کا اعلان کیا ہے، 300 تندوریں لگانا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ لوگ اس میں کیا کچھ؟ دیکھیں، اچھا کام کوئی بھی کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اگر گورنر صاحب کسی اچھے جذبے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو روٹی کے لیے یا دسترخوان کے لیے یا کوئی بھی گورنر صاحب اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو میں اپریشیٹ کروں گا. شاہین صاحب، یہ بتائیے، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ عام انتخابات گزشتہ جو مردم شماری ہے اسی پر ہوں گے اور وہی حلقہ بندی رہے گی. اس پر پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی اسٹانس بالکل کلیئر ہے. جو بھی انتخابات ہوں گے وہ آئین پاکستان اور قانون کے مطابق ہوں گے. جو آئین اور قانون میں گنجائش ہوگی اسی طریقے سے ہوں گے. قاضی صاحب، دیکھیں میں نے یہی کہا کہ میں نے اعتراف کیا کہ عمران خان اتنا طاقتور ہے، اتنا لاڈلا ہے کہ لاڈلے کو ابھی تک کوئی گرفتار نہیں کر سکا. تو لاڈلا کس کا ہے آپ کو پتا؟ ہاں، آپ کو نہیں پتا؟ ہاں، اچھا جی، وہ اب چھوڑ دے یار، کیوں کرے. لیکن کچھ خاص لوگوں کا لاڈلا ہے جو ہمیشہ اس کو کیا کہتے ہیں ضمانت پہ ضمانت دے رہے ہیں. سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی 15 سالوں سے سندھ حکومت ہے. صحت کے لیے بڑے ماشاء اللہ بولے ماشاء اللہ. سر انقلابی دعوے کیے گئے. صحت میں سر 18 کروڑ روپے کا سر بجٹ 15 سالوں میں پیش کیا گیا صحت میں، جن میں سے صرف سر 8 کروڑ استعمال ہوئے، باقی 9 کروڑ کے قریب استعمال ہی نہیں ہوئے. سر اسپتالوں کی صورتحال اس وقت کراچی کے 4 بڑے اسپتالوں کو چھوڑ کے سندھ کے جو اسپتال ہیں باقی تو آپ دیکھیں 15 سالوں میں سر کیا. دیکھیں، ہیلتھ میں بہت میجر امپرومنٹ ہے. جو PPHI کے ساتھ بھی کام ہو رہے ہیں. میں ابھی وہ جو ہیلتھ کی ساری بڑی ہاسپٹلس میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ میں ریپیٹ نہیں کر رہا، آپ کا ٹائم بڑا سیو کر رہا ہوں. میں
PPHI بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارے پاس وقت، مطلب گاؤں لیول تک جو ہے